अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आप सब देखने वालों को सुहाफिल का सलाम। एक नया दिन, नई सोच और नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सुहाफिल। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है, तमाम इल्म सिर्फ वही जानता है, लेकिन अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। लेकिन हमें इस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि वो शौर, वो इल्म जो अल्लाह ने हमें अता किया है, उसको हमने कहाँ पर किस तरह से यूज़ करना है। बेसिकली आज का सब्जेक्ट, आज का प्रोग्राम मेरा फेवरेट प्रोग्राम होता है। अपने बारे में किसी दूसरे से जानना और प्रेडिक्शन सुनना सबको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एट द सेम प्लेस इन बातों पर बहुत तनकीद भी की जाती है। अगर हम एस्ट्रोलॉजिस्ट की बात करें, माहिर फल्कियात की बात करें, टैरो कार्ड रीडर की बात करें, नजूमी की बात करें, तो जब भी इनके बारे में जिक्र होता है तो जहाँ पर बहुत सारे लोग इनको मानते हैं, वहीं पर बहुत सारे लोग डिनाई भी करते हैं। बहुत सारे लोग ये नहीं समझते कि ये सही बताते हैं या वो प्रेडिक्शन समटाइम गलत हो जाती है, समटाइम सही हो जाती है। समटाइम आपकी करंट सिचुएशन के बारे में एस्ट्रोलॉजिस्ट एक सही बात करता है तो वो आपको क्लिक करती है। एट द सेम प्लेस बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन मैं ये समझती हूँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि जिस चीज़ का जिक्र कुरान पाक में है उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते। बीइंग अ मुस्लिम हमारा कामिल ईमान है इस बात पे। हर चीज़ का इल्म सिर्फ अल्लाह की ज़ात को है, लेकिन जो शऊर अल्लाह ने अशरफुल मखलूकात को अता किया है, उसकी बिना पर हम मुश्किलात के हल के लिए, इंतज़ार के लिए, सब्र के लिए, शाकिर रहने के लिए फॉर द टाइम बीइंग कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल सकते हैं। इसलिए रुजू किया जाता है सितारों के इल्म की तरफ, ताकि जाना जा सके कि कब तक मुझे ये तमाम सिचुएशन जो मेरे पे चल रही है वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, या कब तक बेहतरी आएगी, या बहुत सारे ऐसे सवाल जो कि आप आज के प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हम लाइव है, आप शामिल हो सकते हैं इस प्रोग्राम में। जो भी आपकी क्वेरीज है आप हमें बता सकते हैं। इसके अलावा हम कोशिश ये करेंगे कि जितनी भी ओवरऑल सब्जेक्ट को कलेक्टिवली लेके चला जा सके, और जनरल क्वेश्चन जितने भी हैं, कोविड के बाद सूरत हाल क्या है, और अगर हम सियासत पर बात करें थोड़ी सी डिटेल में, थोड़ी थोड़ी चीज़ को टच करेंगे और आज के प्रोग्राम को हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज फ्राइडे है, हमारा लास्ट शो ऑफ द वीक होता है। तो ऐसा प्रोडक्टिव शो मेरा करने की हमेशा कोशिश होती है जो कि आपके साथ थ्रू आउट द वीक, यानी वीकेंड पे आपके साथ रहे। तो मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद है उनका तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। दाऊद जी, दाऊद हमारे साथ मौजूद है, हमारे फल्कियात हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं। डिटेल में आपके बारे में इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू सर? जी थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। दूसरे गेस्ट भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे, तब तक आपके जो सवालात हैं उनको आप प्रिपेयर करें, हम तक पहुंचाएं। ओवर टू यू सर। आप बताएगा आगाज, अगर हम इस चीज़ से करें, माहिर फल्कियात, अगर हम इल्म की बात करें, आगाज में बड़ी डिटेल में मैंने उसको कन्फेस करने की कोशिश की है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ पर यकीन नहीं रखते, लेकिन एट द सेम प्लेस बहुत सारे लोग बहुत गहरा यकीन रखते हैं। इस इल्म को आपने कब से स्टडी करना शुरू किया? स्टडी करने के बाद यू केम टू रियलाइज कि किस तरह से निज़ाम चलता है? देखें, सबसे पहले कुरान पाक की आयत वस्समाई ज़ातिल बुरूज, कि हमने इस आसमान को बुर्जों के दरमियान से निकाला। बेशक। तो कुरान से अगर देखा जाए तो इस चीज़ की तायद होती है कि वस्समाई ज़ातिल बुरूज के बुर्जों की हकीकत है, सितारों की हकीकत है। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम जो है वो सितारों के इल्म को जानते थे। हत्ता कि हम वाक़यात सुनते हैं, तारीख के वाक़यात सुनते हैं, तो तारीख के वाक़यात भी इस बात की दलील करते हैं कि जब नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना था तो उनकी पेशन गोइयाँ भी बता दी गई थी कि उन्होंने कब आना है और कब इस दुनिया में चलना है। तो अगर बीए नॉलेज लें एस्ट्रोलॉजी को, कि अगर आप इसको दीन का हिस्सा अगर ना भी बनाएं, तो अगर आप नॉलेज लें तो जिस चीज़ से फ़ायदा हो उसको ज़रूर अपनाना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम लोगों ने इसमें मुख्तलिफ डायरेक्शन बना लिए हैं कि शायद ये कुफर है, शायद ये इस्लाम इसकी ममानत करता है। देखें, इस्तिखारा भी एक हकीकत है, इस्तिखारा से भी अल्लाह से मदद ली जा सकती है। आला दर्जे का इस्तिखारा कि आप कुरानी दुआएं पढ़ें और अल्लाह से मदद लें। इसी तरह 18वीं सदी में टैरो कार्ड का यूज होता था यूरोप में, तो लोग उनसे भी फायदा उठाते थे। बल्कि जो है इसराइल, यहूदी अभी भी टैरो कार्ड से उनसे बंदे का मौजूदा वक्त, आने वाला वक्त या जो गुजरा हुआ वक्त है वो सारा मालूम कर सकते थे। इसी तरह पामिस्ट्री, हाथ की लाइनों की भी हकीकत है। अल्लाह ताला ने हाथ में लाइनें बनाई हैं। हर जिस तरह अंगूठे के ऊपर लाइनें डिफरेंट होती हैं, मुख्तलिफ जो है वो लाइनों का असर होता है, इसी तरह पामिस्ट्री के साथ साथ एस्ट्रोलॉजी में भी हर बंदे की स्टार्स की डिफरेंट हॉरोस्कोप में डिफरेंट होते हैं, अपनी अपनी खासियत होती है एस्ट्रोलॉजी में। इसी तरह निमरोलॉजी, इल्म जफर, हजरत इमाम जफर सादिक से निकला है। इल्म जफर निमरोलॉजी जिसे कहते हैं,
وہ بھی اگر کسی بھی بندے کا نام ہو اس کو اعداد میں دیکھ کے پتہ چل سکتا ہے کہ کس بندے کا کیا نام ہے اور اس سے اس کی شخصیت کیا ہے اور وہ اس بندے کی شخصیت کیا کردار ادا کرتی ہے. اسی طرح خوابوں کی حقیقت. دیکھیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم صرف یہ بات رکتی ہے پرسپشن پہ آ کے کہ آپ ان چیزوں کو پرسیو کس طرح کرتے ہیں. بیسیکلی دیکھیں استخارے کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ سے مشورہ ہے, کسی انسان سے نہیں ہے. آپ اللہ سے صلاح لیتے ہیں, اللہ سے مشورہ لیتے ہیں, اس پر انحصار کرتے ہیں کہ اللہ یہ کام تو نے کرنا ہے, مجھے بتا دے کہ میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے. ایٹ دا سیم پلیس یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ کفر بھی ہے, لوگ اسے اوائڈ کریں. آپ اللہ کے علاوہ کوئی یہ علم نہیں رکھتا تو آپ اس صرف علم کو یہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے. 100% شور میں نے آج تک کبھی کسی کو یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ ایسا ہی ہوگا. وہ صرف آپ سچویشنز کو, حالات حاضرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے پریڈکشن کر سکتے ہیں. اس پریڈکشن کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ بہت سارے مومنٹس زندگی میں ایسے آتے ہیں جب سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ جو کہا جاتا ہے وہ غلط ثابت ہو جاتا ہے. دیکھیں سب سے پہلے بات کہ جو پریڈکشن ہے, دیکھیں غائب کا علم یہ 100% صحیح بات ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, مگر کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے بندے کو پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ آنے والے حالات کس طرف جائیں گے یا کون سا رخ مڑیں گے. اور وہاں پہ بھی بندہ اگر 100% پتہ بھی ہو تو تب بھی جو ہے یقین یہی کرنا چاہیے کہ اللہ کے ہاتھ میں نظام ہے اور اللہ ہی یہ سارے نظام کو چلا سکتے ہیں اور اللہ ہی یہ سارے سسٹم کو رکھتے ہیں. اگر تو یقین کی حد تک دیکھا جائے تو جن لوگوں کی پریڈکشنز ہوتی ہیں ان کی باتیں ٹھیک بھی نکلتی ہیں اور جن کی پریڈکشن صحیح نہیں ہوتی, مگر پریڈکشنز تب بھی کی جا سکتی ہیں جب آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہی بندے کے شعور میں اور لاشعور میں وہ چیز بتاتے ہیں اور کچھ ہاروسکوپ سے پتہ چل جاتی ہے, کچھ علم الاعداد سے پتہ چل جاتی ہے. آپ نے ہاروسکوپ کا ذکر کیا تو میرے خاص سے پروگرام کو دوسرا انٹرسٹنگ بناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ گریجولی ہر ایک لبراز اور آپ لیو کی بات کریں, آپ کینسر کی بات کریں, مطلب جتنے بھی ہمارے پاس ہاروسکوپ ہے سب کو کلیکٹیولی تھوڑا اگر ہم ڈسکرائب کریں کہ کووڈ کے بعد اب سچویشن بالکل چینج ہو گئی ہے. مطلب کووڈ نے ڈائریکٹلی سب کی لائفز کو برے طرح متاثر بھی کیا ہے اور بہت اچھی طرح متاثر بھی کیا ہے. تو اب کووڈ کی وجہ سے اگر جاب ہے تو اس کا مسئلہ ہے, بہت سارے لوگوں کو بہت سارا فائدہ بھی ہوا کووڈ کی وجہ سے. تو اگر ہاروسکوپ کی بات کریں تو گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر ایک ہاروسکوپ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فی الحال ستارے کہاں پر ایگزسٹ کر رہے ہیں, کس کس ستارے گردش؟ دیکھیں ہاروسکوپ کے اگر بارے میں بات کریں تو کئی سٹارز تھے جو مشکل میں تھے. اسکارپیو اور ایریس اور لیبرا, یہ 2-3 سٹار تھے جو مشکل میں تھے, مگر اب کی پوزیشن میں سب سٹار کی جو ہے وہ بہتری والا معاملہ چل رہا ہے. اور سٹارز کا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سٹارز کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی ہی جو ہے وہ حکمرانی ہے, اللہ تعالیٰ ہی ان کو چلاتے ہیں. جب بھی کسی کے سٹارز میں کوئی رکاوٹ آ جائے, مشکل آ جائے, اگر ہم قرآن پاک سے پڑھ لیں یا اسم الحسنہ سے پڑھ لیں یا اپنے نام کے مطابق جو عدد بنتا ہے اس کے مطابق کچھ ورد کر لیں تو سٹارز کے اوپر جو رجت اور مشکل ہوتی ہے وہ ہٹ جاتی ہے. اسی طرح اللہ والوں کے ساتھ تعلق جن کا ہو, جن کا اولیاء اللہ کے ساتھ ہو تعلق اور جو ورد وظائف پڑھتے ہوں, ان کے اوپر سٹارز کا اثر جو ہے, ان کی جو نحس اثرات ہیں وہ نہیں ہوتے, کم ہوتے ہیں. اسی لیے سٹارز کے اوپر ہم بلیو تو کرتے ہیں کہ یہ کام کرتے ہیں, مگر ان کے اوپر جو تاثیر ہے, جو اثر ہے, وہ اللہ نے رکھا ہے اور اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ کئی لوگ صرف سٹارز کے اوپر ہی سارا کچھ لے جاتے ہیں کہ یہ سٹارز ہی سب کچھ کرتے ہیں, مگر سٹارز کے پیچھے جو پاور ہے وہ اللہ کی دی ہوئی ہے. اور اس کو اگر جن لوگوں کے حالات خراب ہوتے ہیں, پریشانی ہوتی ہے یا مشکل ہوتی ہے, تو اس کے لیے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین بہترین ورد ہے. اس کو پڑھیں, 313 مرتبہ پڑھیں, اللہ سے دعا کریں. دیکھیں سٹارز کے اوپر جو بھی اثرات ہوں, کوئی جادو کا اثر ہو, کوئی جنات کا اثر ہو یا کسی بھی قسم کی مشکل ہو, تمام مشکلیں, تمام جو چیزیں ہیں ان کا جو ہے مالک اور خالق اللہ تعالیٰ ہے. اور اگر جو لوگ جس بھی مشکل میں ہوں اگر اللہ سے رجوع کر لیں, جس طرح اگر کسی کے اوپر جادو کے اثرات ہیں تو سورہ فلق اور سورہ ناس اس میں اہم کردار ادا کرتی ہے. اگر جادو کے اثرات ہیں تو سٹارز بھی اگر آپ کی اچھی پوزیشن میں ہوں تو نہیں کردار ادا کرتے. اس لیے علم روحانیت میں تمام چیزوں کا سیکھنا بہت ضروری ہے. میری بات سنیں, ہمارا کامل ایمان ہے اس بات پہ کہ بے شک تمام علم صرف اللہ کے ہیں, اللہ ہر چیز پر قادر ہے, وہ ہر چیز کے مسئلے کا حل بخوبی صرف اپنے کن فاکن سے ہم تک پہنچا دیتا ہے. ہمارا کامل ایمان ہے. لیکن انسان جو ہے نا وہ اس کو اشرف المخلوقات بنایا, تو ایٹ دا سیم پلیس
جہاں پر وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتا ہے, بہت ساری بیوقوفیاں بھی انسان ہی کرتا ہے. جی ایسے ہی. ہمارے پاس بہت سارے آپشن ہیں. بیسیکلی پیپل گاٹ کنفیوزڈ ایٹ دیٹ ٹائم, جب ہمارے پاس اتنے سارے آپشن ہوتے ہیں, کوئی نجومی کیا کہہ رہا ہوتا ہے. ایک ہی انسان کے بارے میں بیک وقت اگر آپ 4 لوگوں سے پتا کریں تو 4 مختلف رائے سامنے آئے گی, تو ایک انسان تو آٹومیٹیکلی کنفیوز ہو جائے گا. لیکن اگر بات کریں ہم ہاتھ کی لکیروں کی, ٹیرو کارڈ ریڈرز کی بات کریں, تو کہا جاتا ہے کہ دیکھیے اللہ نے کچھ کرنا ہو چینج تو اس کے آگے تو ہم کچھ بھی انسان نہیں ہیں. لیکن یہ اگر لکیروں کی بات کی جائے, کتنے ٹائم پیریڈ کے بعد, ڈیوریشن کے بعد آپ کی ہاتھ کی لکیریں چینج ہوتی ہیں, آپ کے ستارے کس وقت موو کر سکتے ہیں, کس وقت سچویشن اچانک سے بدل سکتی ہے, اور کتنے عرصے تک ایک چیز کانسٹنٹ رہتی ہے. دیکھیے ہاتھ کی لائن کی جو لکیریں ہیں نا, وہ تو ایک رات میں بدل جاتی ہیں. اچھا, یہ ایسا نہیں ہے جس طرح کہتے ہیں نا کہ دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے, تو جو لائنیں ہیں یہ بدل جاتی ہیں, ان کا کوئی جو ہے نا نہیں. اگر آپ اچھا, ایک اور بڑی کمال کی بات ہے, ہمارے اعمال کا ہماری لائنوں پہ اور ہمارے سٹار پہ بڑا اثر ہوتا ہے. جس طرح کے ہم اعمال کرتے ہیں, ہم اگر اچھے اعمال کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہیں, توبہ استغفار کرتے ہیں, تو ان چیزوں کا اثر ان پہ ہوتا ہے. ہم لوگ غلط سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ سٹارز کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے. سٹارز کا اثر اپنے اوپر ہوتا ہوگا, مگر جو آپ اعمال کرتے ہیں وہ اعمال آپ کی تقدیر کو, آپ کی معاملات کو صحیح سنوارنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں. جس طرح کئی لوگ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں, کئی لوگ بزرگوں کی خدمت کرتے ہیں, کئی لوگ صدقہ خیرات کرتے ہیں, تو صدقہ خیرات پہلے ہوتا ہے, اثر بعد میں ہوتا ہے. تو یہ ہم تو کئی چیزیں جو ہے نا وہ یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ شاید سٹارز کی پوزیشن چینج ہو, شاید ایسٹرولوجی میں وہ چیزیں ٹھیک ہوں تو ہمارے حالات ٹھیک ہوں. آپ جتنے اچھا کردار ادا کرتے ہیں اپنی زندگی کی سٹیج پہ, اپنی زندگی کے معاملات میں, اس کا اثر آپ کی زندگی پہ ضرور ہوتا ہے. ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ضرور ہوتا ہے, لیکن آپ کو صرف اور صرف شعور ہونا چاہیے اس حوالے سے کہ آپ نے کس طرح سے چیزوں کو پرسیو کرنا ہے. غلط بھی ہم پرسیو کرتے ہیں اور صحیح بھی ہم پرسیو کرتے ہیں. سیکنڈ گیسٹ ہمیں جوائن کر چکے ہیں, ان کا تعارف میں آپ سے کرا دیتی ہوں. محمد عظیم انہیں کہتے ہیں, ماہر فلکیات ہیں. اس کے علاوہ ڈیٹیل میں آپ کی جو بھی کوئریز ہیں وہ من تک پہنچائیں گے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کیسے عظیم صاحب؟ تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے, اور میں اس شو کا ہمیشہ اس لیے بھی انتظار کرتی ہوں کیونکہ سب کو اپنے بارے میں جاننے کا بہت شوق ہوتا ہے, یا یوں کہیں کہ یہ شوق ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا. چلے کووڈ گزر گیا, اگر سارے سٹارز کی بات کی جائے, سارے ستاروں کی بات کی جائے, اس میں لیو ہے, کینسر ہے, لیبرا ہے, اور ان باری باری اگر ہم سب کو ڈسکرائب کریں تو آنے والے دنوں میں کس سٹار میں کیا چیزیں کیسی ہو سکتی ہیں؟ اچھا, سب سے پہلے اگر یہ بات دیکھی جائے نا کہ کووڈ کے بارے میں, تو کافی سارے آلموسٹ 95% جو اسٹرالوجرز ہیں ان کی ریڈنگ میں یہ نہیں آیا تھا کہ ایسی کوئی بیماری آ سکتی ہے. یہ ضرور تھا کہ فائنینشیل ایشوز پاکستان کے اور پوری دنیا میں خراب ہو سکتے ہیں, انسرٹن چیزیں ہو سکتی ہیں, لیکن وبا کا یا اتنے لوگوں کے مرنے کا یا ایسی چیز کوئی کسی نے پریڈکٹ نہیں کی تھی. بیسک کاز اور وجہ ہمیں نہیں پتہ. ہاں جی, اس میں نہیں تھی. ایسٹرولوجی کافی حد تک آپ کو گائیڈنس ضرور دیتی ہے, اور اس میں کافی ساری صداقت بھی ہوتی ہے, لیکن اس میں صرف یہ ہے کہ ٹوٹل کیلکولیشن کا علم ہے, یہ ٹوٹل نالج ہے, یہ ہر بندہ سیکھ سکتا ہے, ہر بندے کو آتی ہے. جیسے 2+2 4 ہوتا ہے, ایسے ہی یہ نالج بھی ہے. اس میں کوئی غیب کا علم نہیں ہے. سب سے پہلی بات, لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ غیب کا علم ہے, اس سے منع کیا گیا ہے, یہ شرک ہے. اس میں غیب کا بالکل علم نہیں ہے, کیونکہ اللہ پاک نے فرما دی ہے کہ تمہارے مقدر لوح محفوظ پر لکھ دیے گئے ہیں. اور ان میں ایک اور جگہ پہ کہا گیا کہ سورج اور چاند اپنے مقرر کردہ راستوں پر چل رہے ہیں, اور میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. اس کو ایکسپلور کرنا ہوگا, اس نالج کو, باقی چیزوں کو ایکسپلور کرنا ہوگا. اس لیے تقدیر کے اوپر ایسٹرولوجی کافی ساری ڈیٹیل میں ڈسکشن کرتی ہے. اور جیسے آپ نے بات کی کہ باقی زوڈیک سائنز جو ہیں ان کے بارے میں کون سے پلانٹ اچھے رہیں گے, کون سے نہیں اچھے رہیں گے, اس میں میں جو دیکھ رہا ہوں ایسٹرولوجی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ ٹورس آج کل کافی اچھے بہتر ہو جائیں گے آگے آنے والی پوزیشن میں. پچھلا جو تقریباً 1-1.5 سال گزارا تھا ان کا وہ کچھ ٹھیک نہیں تھا. جیمنائز کچھ ٹھیک نہیں تھے, ان کا حالات بہتر ہوں گے. پائسز والوں کے حالات کچھ بہتر ہونے کے اب چانسز بنیں گے 2-1 مہینے بعد. تو اس طرح کچھ زوڈیک سائنس ہے جو بہتر ہونے کی پوزیشن میں آ جائیں گے انشاءاللہ. لیکن اگر بات کی جائے اسپیسیفکلی, کچھ ایسے ہمارے پاس کوئریز انسٹاگرام, فیس بک پر آتی رہتی ہیں کہ لوگ اپنے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. یقین کریں لوگوں کو بہت زیادہ شوق ہے. اگر آپ کینسر کی بات کریں یا اگر آپ لیبرا کی بات کریں تو اسپیسیفکلی بتائے گا کہ چیزیں کس طرح سے چینج ہونے جا رہی ہیں ان دیئر لائفز, ان دیئر پروفیشنل لائف,
جو بھی آپ کی زندگی کے معاملات ہوتے ہیں؟ دیکھیے کینسر کی بات اگر کریں, اگر ہم اسٹار وائز چلیں گے تو ایریز سے اگر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ایریز نے بھی پچھلا 1-1.5 سال کافی برا گزارا تھا, اچھا, 1 سال ٹھیک ہے, لاسٹ جو گزرا ٹھیک تھا. ہے. وہاں پہ جا کے ابھی آگے پچھلے 3 مہینے سے ان کی پوزیشن کچھ بہتر ہوئی ہے اور ان کو نئی جاب کے, پروموشنز کے, ٹریول کرنے کے کچھ چانسز ملیں گے. اس کے بعد اگر ٹورس میں اگر آ جائیں تو ٹورس نے کافی سارا سروائیو کیا اور چیزیں مینج کر لی ہیں, اور مینج ہوتی ہوئی چیزیں آہستہ آہستہ اب شیپ اپ ہو گئی ہیں, اور ان کو یہ چاہیے کہ ان کے صرف اور صرف ہیلتھ کے ایشوز تھوڑے سے آئیں گے ٹورس کو, ان کو صرف فیس کرنا ہے. فیس کرنے سے مراد ہے کہ ان کو مینج کرنا ہے, باقی اور کوئی بگ ایشو ایسا لائف میں نہیں ہے. اسی طرح اگر آگے جیمنائز پہ جائیں تو جیمنائز اس وقت کے اوپر اس وقت کافی ساری نئی ذمہ داریاں جو ہے وہ پڑ گئی ہیں. جاب میں نیا ڈپارٹمنٹس مل گئے ہیں, نئی چیزیں مل گئی ہیں, نئی ڈیوٹیز ان کی لگ گئی ہیں. گھروں میں یا جو جیمنائز جن کی شادیاں نہیں ہوئی تھیں ان کی فوراً شادیاں, وہ بھی ایک ذمہ داری ہے. وہ بھی اچھی چیز ان کے لیے چل رہی ہے. اس کے بعد کنسیرین کے لیے آئیں تو کنسیرین اس وقت ٹریول کے فیز میں ہیں آلموسٹ, اور کنفیوز ہیں کہ ٹریول کیا جائے یا نہ کیا جائے. تو ٹریول ان کو ضرور کرنا چاہیے. اور باقی ان کے فائنینشیل کنسرنس تھوڑے سے ڈسٹرب تھے, ابھی جا کے ٹھیک ہو جائیں گے 2-1 مہینے تک. اس کے بعد اگر پھر ہم ریپڈلی آئے لیو کی طرف, تو لیوز بھی اپنا جاب چینج کر رہے ہیں اس وقت, اور جاب چینج آلموسٹ کر چکے ہیں, ڈیسائیڈ کر چکے ہیں کہ میں نے اس جاب پہ جانا ہے. اور وہ جابز جو یا وہ چیزیں جو ان کے معاملات زندگی کے ہیں یا کوئی ایسٹ پرچیز کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈیسائسو موڈ میں ہیں اس وقت, تو وہ ان کے لیے چیزیں فروٹفل رہیں گی. آگے آ جاتے ہیں ورگوز کے لیے, تو ورگوز بھی یہ کر رہے ہیں کہ اس وقت اپنا گھر شفٹ کر رہے ہیں, گھر چینج کر رہے ہیں. اچھا جی, وہ ایک اچھی نیوز ہے ان کے لیے. وہ ایک اچھی جو جہاں جا رہے ہیں وہ جگہ, وہ ماحول, وہ ایریا ان کو سوٹ کرے گا. وہ جاب بھی چینج ہو سکتی ہے, وہ گھر بھی چینج ہو سکتا ہے. یہ دونوں چینجز ان کی لائف میں, ورگوز کی لائف میں آ رہی ہیں. آپ نے پوچھا لیبرا کا اسپیشلی, تو لیبرا کو اس وقت تھوڑے سے فائنینشیل کنسرنز اور ہیلتھ ایشوز, یہ دونوں ساتھ ساتھ, اور جاب بھی اسٹیک پہ ہے اس وقت. اچھا, ہاں جی, جاب بھی اسٹیک پہ ہے, اور ان کو یہ چاہیے کہ جاب میں ابھی اگر کوئی پریشانی ہے, کوئی پرابلم کوئی سینئرز کے ساتھ آ رہی ہیں, تو ان کو تھوڑا سا 2-1 مہینے کے لیے کنٹرول میں رکھیں. اچھا, تھوڑا سا ڈیسیژن نہ لیں, ابھی ڈیسیژن نہ لیں, تھوڑا سا رجسٹ کریں. نومبر کے بعد جا کے آٹومیٹکلی اس کی پوزیشن, جیسے ہی پلانٹس کی جوپیٹر کی پوزیشن چینج ہوگی, ان کو فیورز وہیں سے ملنی شروع ہوں گی. ابھی یہ کوئٹ نہ کریں, یہ کوئٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا, لیبرنز وہاں سے کوئٹ نہ کریں. اچھا, آپ کو کانسٹنٹ ہونا پڑے گا, مستقل مزاجی کے ساتھ جو ڈیسیژن آپ نے لیا اس پہ قائم رہنا پڑے گا. تھوڑا سا رجسٹ کرنا پڑے گا وہاں پہ. اگر غصہ بھی آتا ہے کسی کی بات پہ یا کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو اس کو ذرا کنٹرول کرنا پڑے گا. اسکارپینز آلویز شارٹ ٹیمپرڈ, تو اسکارپینز کو یہ چاہیے کہ اس وقت تک ان کو جو چینج آف پلیس کی, آؤٹ آف سٹی یا آؤٹ آف کنٹری کی جو چانسز بن رہے ہیں اس میں ضرور جانا چاہیے. ان کو آؤٹ آف کنٹری جو جاب مل رہی ہے وہاں پہ بڑے اچھے ان کے لیے چانسز ہیں, وہاں پہ جا کے جاب, اپنا ریزیڈنس اور وہ ساری چیزیں بڑی بہتر ہیں ان کے لیے. سیجیٹیرینز جو ہیں, سیجیٹیرینز کا اس وقت شادی کا فیز آن ہے, نیو جاب کا فیز آن ہے, پیسے کمانے کا فیز آن ہے. یہ سارے کام اس وقت, کیونکہ ان کا جو لارڈ ہے گھر کا, جو حاکم سیارہ ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے ان کے منی ہاؤس میں, سیکنڈ ہاؤس میں, اور وہاں پہ پیسے کمانے کے پورے چانسز اس وقت بنے ہوئے ہیں. آگے 1-1.5 سال اتنے برائٹ چانسز ہیں کہ وہاں پہ جا کے جو بھی یہ ڈیسیژن لیں گے, جو بھی یہ کام کریں گے, وہ ان کے لیے فروٹفل ہوگا. ہاں جی. اور اس کے بعد کیپریکونینز آ جائیں بہت ریپڈلی, بڑی اسپیڈ سے. تو کیپریکونینز کے لیے یہ ہے کہ اس وقت تھوڑا سا اپنا باقی ان کو جو ہیلتھ کے ایشوز تھے جو ریکور ہوئے تھے ان کو دوبارہ اس کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. وہاں آگے کوئی پرابلم آ سکتی ہے کیپریکونینز کو. اور باقی فائنینشیل میٹرز میں بچوں کی شادی وادی پہ خرچے ہوں گے. یہ سال ان کا خرچوں کا تھا, اور آگے مزید 2-3 مہینے ان کے خرچے ہوتے رہیں گے. ایکویرینز کی طرف آ جائیں تو ایکویرینز اس وقت نیا بزنس پلان کر چکے ہیں لیکن ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے. تو وہ نیا بزنس نہیں لے پا رہے. ہاں جی, وہ اگر کر لیں گے تو انشاءاللہ یہ جو منتھ جا رہا ہے کرنٹ منتھ, اس میں یہ ڈیسائسو موڈ میں ہے کہ یہ کام کر لیں اور کسی سے مشورہ کریں. اور ہمیشہ ایکویرینز پارٹنرشپ کے ساتھ بزنس کریں. جو اس وقت اس منتھ میں یا نیکسٹ منتھ میں آنے والے مہینوں میں جو بزنس پارٹنرشپ پہ ہوگا وہ بہت بہتر رہے گا ایکویرینز کے لیے. اس کے بعد پائسز آ جاتے ہیں. تو پائسز بھی میں نے جیسے پہلے بتایا کہ تھوڑا سا اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں کہ ان کاموں کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. تھوڑے سے کنفیوز ہلکے پھلکے ہیں, لیکن یہ ہے کہ پھر بھی وہ چیزیں ان کی مینیج ہیں اور ان کے لیے کوئی اور مینیج کر رہا ہے.
उनके लिए किसी और प्लेनेट का जो है ना अमल दखल उनकी लाइफ में बहुत है। वो पार्टनर्स कह सकते हैं, वो लाइफ पार्टनर्स हो सकते हैं, वो पेरेंट्स हो सकते हैं, भाई कोई भी सिबलिंग्स में से कोई भी हो सकता है या ब्लड रिलेशन में से, तो वहाँ पे उनका बहुत सारा अमल दखल है। अच्छा देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरेस्टिंग चीजें आपने बताई हैं। आपके और हमारे बारे में क्या होगा, क्या होने जा रहा है, इसके बारे में तो हम जान रहे हैं, लेकिन हमारे सेलेब्स जो हैं या इसके अलावा हमारे पॉलिटिकल ऐसी पर्सनालिटी जिनको हम एडमायर भी करते हैं, बहुत लोग को तनकीद का निशाना भी बनाते हैं, उनकी जिंदगियों में पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में क्या होने जा रहा है, इस पर भी बात करेंगे। छोटी सी ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग लाहौर। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आप सब देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सुबह का दिन जो है जुम्मे का दिन है, और हमेशा मैं कहती हूँ कि जुम्मे के दिन को अगर तमाम दिनों में से अफजल दिन करार दिया गया तो उसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं। ये छोटी छोटी जो बोनस पॉइंट इस्लाम में बीइंग अ मुस्लिम हमें मिलते हैं, हमें इसको टोटली अवेल भी करना चाहिए, और जितना भी प्रोडक्टिवली हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं हमें उठाना चाहिए। स्पॉन्सर्स का जिक्र कर लेते हैं। कैनन प्राइमेक्स फोम स्पेसिफिकली हमें इस प्रोग्राम के लिए स्पॉन्सर कर रहा है, थैंक यू सो वेरी मच। अगर इसके अलावा इस खूबसूरत से वार्डरोब की बात की जाए तो M&M का ये वार्डरोब है, आपको अवेलेबल होगा इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, इसके अलावा मेन मार्केट में आप फिजिकली जाकर इनको विजिट भी कर सकते हैं। और माहम चूंकि खुद कपड़े डिजाइन करती हैं और बहुत ही अच्छे और बड़े स्पेसिफिक से, जैसे भी आप चाहते हैं कि आपको कपड़े, बाजू का तब जो सोचते हैं डिजाइनर उसको उस तरह से बनाता नहीं है, लेकिन माहम को जब भी मैंने कोई डिजाइन बताया बड़े अच्छे से वो उसको बनाती हैं और बड़े अच्छे से वो बताती हैं कि ये डिजाइन इस तरह से आपको सूट करेगा। और जब काउंसलिंग होती है अगर डिजाइनर वो करे तो ये डिजाइनर आपको मुश्किल से ही कर मिलते हैं। तो M&M को जरूर विजिट कीजिएगा इंस्टाग्राम पे। प्रोग्राम में बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हो रही है और अपने बारे में जानने का हर किसी को बहुत ज्यादा शौक होता है, लेकिन अब नई नई चीजें आ गई हैं जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज भी हो गए हैं। और टैरो कार्ड रीडर जो होते हैं, जब मैंने पहले दफा इस टर्मिनोलॉजी को सुना तो मेरा बहुत हुआ कि मैं इसको देखूंगी कैसे होता है, कैसे एग्जिस्ट करता है ये, लोग इससे किस तरह से मुतासर हो सकते हैं। तो आप बताइएगा इस हवाले से दाऊद जी कि अगर हम देखें टैरो कार्ड रीडर को, तो ये इल्म कैसा है, ये तो उसकी टेक्निकलिटीज तो आपको पता होंगी, लेकिन लोग इस पे कितना रिलाई करते हैं, आपके पास इस तरह के केसेस कितने आते हैं, ये बताइए। सबसे पहले कि टैरो कार्ड जो हो 78 कार्ड का जो है वो एक यूनिट है, और टैरो कार्ड का जो लिंक होता है वो बंदे का जो बता रहा होता है उसकी स्पिरिचुअल के साथ लिंक हो जाता है। और जो भी क्वेश्चन किया जाता है किसी भी मौजू के ऊपर, अगर कोई बंदिश है, कोई रुकावट है, कोई रूहानियत है, अगर 78 कार्ड में जो उसका लिंक बंदे की स्पिरिचुअलिटी से होता है तो एग्जैक्ट प्रिडिक्शन की जा सकती हैं टैरो कार्ड से। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने टैरो कार्ड के ऊपर यूट्यूब के ऊपर अपनी यानी कि खुद वीडियोस बनाई हैं कि टैरो कार्ड रीड कैसे करते हैं। अच्छा। यानी कि पाकिस्तान में टैरो कार्ड के ऊपर रीडिंग, एक तो होता है कि रीड करना, एक टैरो कार्ड की टीचिंग देना। करते कैसे, टैरो कार्ड बोलते क्या है, उनके 78 कार्ड है, उसमें एस ऑफ सॉर्ड है, उसमें द डेविल है, यानी कि ये कौन सा साइन किसको बता रहा है और उसकी डेफिनेशंस क्या है। और टैरो कार्ड की बड़ी अहमियत होती है, और मैंने इसके ऊपर जब रिसर्च की, जब इसके ऊपर मुशाहदात किए तो बड़ी एग्जैक्ट प्रिडिक्शंस निकलती हैं इसके ऊपर। और किसी भी जो है बंदे के ऊपर कोई उसका क्वेश्चन हो, वो बंदा उसके सामने क्वेश्चन करता है तो टैरो कार्ड से वो 3 कार्ड निकाले जाते हैं। और अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट जब आया तो मैं टैरो कार्ड लेके आऊंगा, तो उसके कार्ड्स के जो है वो जो वर्ड्स हैं वो खुद बोलते हैं कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं और उसका आंसर क्या है। जिस तरह स्टार्स की अपनी अहमियत है, इस तरह टैरो कार्ड की अहमियत भी है, इसी तरह पामिस्ट्री लाइनों की भी अहमियत है। और लाइनें भी मिसाल के तौर पे ये जो है वो दिमाग की लाइन है, जो जिंदगी की लाइन, और ये हार्ट की लाइन, ये सारी लाइनें अपनी अहमियत रखती हैं। किसी ने हिटलर से पूछा कि मुझे बताओ फतह और कामयाबी की लाइन कौन सी है, तो नजूमी ने कहा कि आपके हाथ में तो वो लाइन ही नहीं है। तो उसने कहा कि मुझे ये बताओ कि वो लाइन होती कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि ये लाइन होती है। उन्होंने तलवार के साथ वो लाइन बना ली। तो ये जुनून होता है, जज्बा होता है। मुझे भी इसी चीज का शौक था बचपन से। मैंने किसी से पूछा है कि रिज़्क की लाइन कौन सी है। अच्छा। तो मुझे किसी ने कहा ये होती, मैंने कहा है, वो कहता नहीं, तो मैंने भी फिर बना ली। तो यानी कि ये शौक है। ये देखिए मैं आपकी बात बताऊं, बीइंग अ मुस्लिम हमने आगाज में कंक्लूड करके चीज लेके चले कि इल्म होता है, और जिस चीज का जिक्र कुरान पाक में है, आप बीइंग अ मुस्लिम उसको डिनाई करने का सोच भी नहीं सकते। इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, कि आप इन चीजों को परसीव कर सकते हैं। भाई आप इतना नेगेटिव क्यों है, व्हाई?
کیوں آپ مطلب ایک طرف بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بڑا ان کا کامل ایمان ہے, وہ بڑا یقین رکھتے ہیں ہمارے فلکیات پہ اور ستاروں کے علم میں, اپنا نام تک میں نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے عظیم صاحب جو اپنا نام بڑے کانشیسلی چوز کرتے ہیں, ورڈز کو بڑا کانشیسلی چوز کرتے ہیں, 20 دن 30 دن 40 دن مہینہ گزر جاتا ہے لیکن نام نہیں رکھتے کہ ستارے بھی گردش میں ہیں اور یہ ڈیجٹ نہیں نکل رہا, یہ الفابیٹ نہیں نکل رہا. تو ایٹ دا سیم پلیس بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ کفر بھی ہے, نہیں کرنا چاہیے. تھنک اباؤٹ اٹ, ان کے بارے میں آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں. تو نام نہیں میں کوٹ کرتا, ایک مشہور عالم دین ہے لبرل, کل ہی ان کا پروگرام اس ٹاپک کے اوپر ایک ڈفرینٹ چینل کے اوپر آیا اور انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا اور میرے سے وہ کانٹیکٹ میں ہے اور انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ دیکھیں تقدیر جو ہے وہ انسان کی لکھی ہوئی ہے, لیکن اب پھر وہاں پہ کوشچن آ جاتا ہے کہ جی ایسٹرالوجی ہے, ایسٹرالوجی کے اوپر بیس نہیں کرنا چاہیے, اس میں کیلکولیشنز کس طرح انسان کو بتا دیتی ہیں. اکلٹ سائنسز کے 4-5 جو میڈیم ہیں سب سے ٹاپ پہ ایسٹرالوجی اس کے آتا ہے. پامسٹری بھی بہت حد تک آپ کو رزلٹ دیتی ہے, ٹیرو کارڈ کافی حد تک آپ کو رزلٹ دیتی ہے, نیمرولوجی سے بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. یہ علوم اللہ نے دیے ہیں انسان کو. آپ کے ہاتھ میں سکن ریجز ہیں, انگلیوں کے سائز ہیں, یہ کوئی تو دیکھیں ابھی تک کچھ سال پہلے تک آپ کی سکن ریجز میں آپ کا بیسک انسان کی جو شناخت کا سائن تھا وہ اس کا تھم امپریشن تھا. بالکل ایسی ہے. اس کے بعد آئی کانٹیکٹ آ گیا, بہت ساری چیزیں آ گئی, وہ آپ کا تھم امپریشن پوری دنیا میں ایک بندے کا دوسرے کے ساتھ نہیں میچ کرتا. بالکل ایسی ہے. اس کی کوئی تو وجہ تھی, ہے اللہ کی تخلیق ہے, اللہ کی تخلیق ہے. آپ اس کو ریڈ, اس کو ایکسپلور تو کریں نا, بجائے اس کو کفر کہنے کے اس کو ایکسپلور تو کریں. ہمارا پرابلم میں یہ ہے ہے کیا؟ نا, میں نے یہی دیکھیں, میں نے آپ لوگوں سے یہی پوچھا کہ وائی یو آر سو نیگیٹو, مطلب کیوں آپ خود سوچیں کہ اللہ نے ایک علم بنا دیا, تخلیق اللہ کی ہے, اس کے بارے میں تھوڑی سی ریسرچ کریں تو دیکھنے والوں کے لیے اللہ نے بے شمار نشانیاں رکھی اور بار بار قرآن پاک میں کہا ہے کہ دیکھنے والے اور عقل والوں کے لیے بے شمار نشانیاں موجود ہیں, لیکن ہم انہیں پرسیو کیسے کرتے ہیں, پرابلم دراصل یہ ہے. لیکن آ جاتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز پہ, پولیٹیکل پرسنالٹیز پہ آ جاتے ہیں. سب سے پہلے جن سے بتائے گا مریم نواز جو ہیں, ان کے کیسز اور عدالتیں, نیب سب پتہ ہے, ہم خبریں پڑھتے ہیں اور آپ دن رات لوگوں کو بتاتے بھی ہیں. کیا ہوگا آنے والے دنوں میں ان کی زندگی میں, سیاست میں کیا ہوگا؟ نیکسٹ منتھ تھوڑا سا ان کا جو ہے نا اب ریسٹ کرنے کا ٹائم ہے. یہ 2-3 اور جگہ پہ بھی میں نے بات کی کہ نیکسٹ منتھ میں ہو سکتا ہے وہ ٹریول کر جائیں, ہو سکتا ہے کافی سارے چانسز ہیں کہ وہ ٹریول کر جائیں گے اور ابھی 3-4 مہینے پھر سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے. پھر میاں نواز شریف صاحب کی انٹری ہوگی سیاست میں اور وہاں پہ آگے پھر دوبارہ جیسے پچھلے دنوں سے ایکٹیو ہوئے ہیں اور دوبارہ ایکٹیو ہوں گے اور دوبارہ ایکٹیو ہو کے پردہ اسکرین پر رہیں گے, نیوز میں ان رہیں گے, پھر ان کا آن اینڈ آف چلتا رہے گا. لیکن مریم نواز اس وقت نیکسٹ منتھ سے, بلکہ اسی منتھ کے لاسٹ ویک سے جیسے ہی سن اپنی پوزیشن چینج کر کے لبرا میں آئے گا وہاں سے آگے سائلنٹ ہو جائے گا. مطلب آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے, اب یہ کہہ رہے ہیں یا آپ کو فی الحال خاموشی اختیار کر کے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نظر آ رہی ہے آگے چل سکتے ہیں؟ جی آپ بتائیں مریم نواز کے ستارے کیا کہتے ہیں, ٹیرو کارڈ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں مریم نواز جو ہے وہ اپنا کام پورا کر رہی ہیں. اس پارٹی نے جو کام کرنا ہے پوری تیاری ساری کچھ ہوا ہے, اور یہ جو ہرڈلز یا پریشانی آ رہی ہے ویسے لگ رہا ہے آ رہی ہے, مگر بیسیکلی کافی سٹرونگ ہو چکے ہیں یہ, اور آگے جا کے یہ مزید بہتر نظر آئیں گے آپ کو. یہ سیاست سے ہٹ کے ایک بات ہو رہی ہے. یہ 2000 جب 21 کا آغاز ہوگا تو آپ کو نون لیگ میں, کیونکہ نون لیگ کا بیسک عدد 5 بنتا ہے, نون کا علم الاعداد میں لیں تو 5 بنتا ہے, 5 بنتا ہے, تو 2021 کو جب ہم مفرد اعداد میں تبدیل کریں تو 5 کا عدد آتا ہے. تو پارٹیز کے اعداد بھی اس کے اوپر ویری کرتے ہیں. تو جب ہم اس کی بات کرتے ہیں, نون لیگ کی بات کرتے ہیں, تو نون لیگ 2021 میں آپ کو بہتر پوزیشن میں آتی ہوئی نظر آئے گی اور کئی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور نون لیگ میں بیسک پرسنالٹی جو ہے مریم نواز جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے گی. فار دا ٹائم بینگ آپ کو چیزوں کو بڑے سلیکٹیولی لے کر چلنا پڑے گا. نون لیگ کی بات کرتے ہیں, شہباز شریف کی بات کرتے ہیں. ہاں جی, شہباز شریف جو ہے وہ ان کا صحت کا تھوڑا سا ایشو آ سکتا ہے, اپنی صحت کا اگر خیال رکھیں. باقی یہ جو ہے یہ اہم کردار ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آئندہ پولیٹیکل سچویشن میں ان کو کوئی اہم عہدہ ملنے کے چانسز ہو سکتے ہیں, بلکہ ڈیلنگ بھی چل رہی ہو سکتی ہے. ٹیرو کیٹ سے دیکھیں تو ان کی جو ہے وہ اچھی خاصی جو ہے ڈیلنگ چل رہی ہے. سر پیشوں کی اگر بات کریں, کل ہی پیچی تھی تو یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف گرفتار ہو جائیں. تو ان کیسز کی اگر بات کریں تو کیسز سے نکل آئیں گے یا گرفتاری ہوگی, اس حوالے سے کوئی پریڈکشن اگر آپ دیکھیں؟ آنا جانا تو لگا رہے گا, یہ تو ان کا طے ہے, آنا جانا لگا رہے گا, مگر جو ہے
دیکھا یہ جاتا ہے کہ آگے پوزیشن سٹارز کون سی پارٹی کو مضبوط کر رہے ہیں. اچھا تو یہ جو کیسز چلتے رہیں گے فی الحال. ہاں جی یہ جو بات ہوتی ہے کہ جیل جانا یا آنا یہ ایک سیاسی پارٹ ہے. اس کا جو ہے وہ آپ جو سمجھ لیں کہ یہ ضروری ہے. سیاست میں مطلب اب ہم نے اس چیز کو اس حد تک ڈائجسٹ کر لیا ہے کہ سیاست میں جیسے پہلے بہت ساری چیزیں تھی کہ یہ تو ہوتا ہے سیاست میں, اس طرح اب نیب پیشیاں اور اس کے بعد جیل آنا جانا تو سیاست میں لگا رہتا ہے. اب تو یہ چیزیں ایسے عام ہو گئی ہیں. عظیم آپ بتائیں اگر ہم دیکھیں حمزہ شہباز کو, شہباز شریف کے بیٹے کو, تو وہ کافی عرصے سے نیب کی تحویل میں بھی ہیں اور بڑے سارے کیسز چل رہے ہیں, ان کے ستارے کیا کہتے ہیں؟ اچھا یہ تھوڑا سا سینیریو چینج ہو رہا ہے. پہلے شہباز شریف کی بات ہوئی ہے, شہباز شریف صاحب کا یہ مہینہ بہت برا ہے, اچھا شدید ٹف ہے, گرفتاری ہو سکتی ہے, مطلب کل یہ چانسز بہت تھے, بہت سارے چانسز آگے بھی ٹھیک. جو منڈے آ رہا ہے اس پہ بھی بہت سارے چانسز ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا ان کا ایکسچینج ہو جائے. لیکن یہ ہے کہ حمزہ شہباز کے کیسز تھوڑے سے نرم ہوں گے, اگلا مہینہ ان کے لیے بہتر آ رہا ہے, ان کو ہو سکتا ہے ریلیف دے دیا جائے. اور پھر ان کے بعد ان کا ٹریول کا ایک سین آ رہا ہے, ان سے بات ہوئی تھی, اور ٹریول کے سین میں یہی بات بن رہی ہے کہ اگلے 3 مہینے دو مہینے میں نومبر اور دسمبر میں وہ ٹریول کر رہے ہیں اور وہ بھی باہر جا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب اکیلے اس چیز کو, کافی ساری چیزوں کو, پارٹی کے میٹرز کو, سیاست کے میٹرز کو, اور باقی جو کلاسز چل رہے ہیں ود ان پارٹی اور ود آؤٹ پارٹی اور باقی لوگ جو پارٹیز کے ساتھ, اس کو مینیج کرنے میں بہت امپورٹنٹ رول میاں شہباز شریف صاحب پلے کریں گے اور مینیج بھی کر جائیں گے. مینیج بھی کر دیں گے. چلے نون لیگ سے ڈائریکٹلی سوئچ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پہ اور پھر پی ٹی آئی پہ. وزیر اعظم پاکستان عمران خان, جس کو ہمیں دیکھ کے لگتا ہے تمام لوگوں ان کے ستارے تو ماشاءاللہ بڑی اچھی جگہ پہ جا رہے ہیں اور بالکل بھی گردش میں نہیں ہے, پروڈکٹیو چیزیں ہو رہی ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے ان کی سیاست؟ ان کے ستارے گردش میں ہیں تو ایسی ساری پولیٹیکل چینجز آ رہی ہیں, ریپڈ چینجز آ رہی ہیں. ملا ہے ماضی میں کوئی 1-2 سالوں میں, ہاں نہیں, اس میں تھوڑا سا ان کو اپوزیشن کا مزید سامنا ہوگا. اور سب سے امپورٹنٹ بات, یہ مہینہ اور اگلا مہینہ بڑی 2-3-4 وزارتیں, 3 سے 4 وزارتیں کے لوگ پھر چینج ہوں گے. اچھا جی, کیبنٹ میں پھر چینجز آ رہی ہیں, الزامات آ رہے ہیں, ان کے اوپر بلیمز لگ رہے ہیں, ان کے جو منسٹرز ہوں گے, جو بھی لوگ ہوں گے, ان کے اوپر بلیمز لگ رہے ہیں کہ کرپشن کے سکینڈل آئیں گے سامنے. لیکن وہاں پہ آ کے عمران خان کی ذات کو پرسنلی کوئی فرق نہیں پڑے گا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ جو ٹینیور ہے یہ پورا ہوگا, بہت سارے چانسز ہیں. اچھا بہت سارے چانسز ہیں. اور شہرت جو ہے ان کی کس حد تک افیکٹ ہو سکتی ہے؟ مطلب کافی حد تک تو ہو بھی گئی ہے. انہیں دیکھیں, شہرت اور سیاست میں جو ہے وہ اس میں اس چیز کو نہیں دیکھا جاتا, لیکن یہ ہے کہ شہرت ان کی آلریڈی تھی, ہے, وہ رہے گی. لیکن ان کو سیاست میں یا پاکستان سٹیبل کرنے میں یا اپنا سیاسی کریئر سٹیبل کرنے میں کتنی ہیلپ فل کرتے ہیں یہ بات کی بات ہے. لیکن یہ ہے کہ ان کو اپوزیشن رہے گی اور ان کو بہت برا بھلا کہا جائے گا. ان کے کچھ ایسے ڈیسیژنز جو ہیں آنے والے دنوں میں وہ تھوڑے سے پاکستانی عوام کے لیے, معیشت کے لیے ٹف ہوں گے. مطلب عوام کو الٹیمیٹلی پھر بھی تیار رہنا ہے, مطلب جو ہو رہا ہے اس سے ورس سچویشن بھی ہو سکتی ہے, یہ کہا جاتا ہے. اس کی وجہ سے یہ ڈی فیم مزید ہوں گے. اچھا چلے پاکستان پیپلز پارٹی کی بات کر لیتے ہیں, بلاول بھٹو زرداری کی بات کر لیتے ہیں. بلاول صاحب کیا کرنے والے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں بلاول صاحب جو ہے وہ جو سندھ ہے اس میں تو وہ اپنا مضبوطی کے ساتھ شروع سے رہے ہیں, مگر یہ ہے کہ آگے جا کے ان کی جو پارٹیز کے جو اگر ہم ایسٹرالوجی سے لیں یا نیورولوجی سے لیں, پارٹیز کافی جو ہے وہ جو ہے انہوں نے نا سسٹم مضبوط کیا ہوا ہے. جب یہ تھوڑا سا سیاسی دنگل ہوگا تو بلاول بھٹو جو ہے وہ اس طرح گرجیں گے کہ جس طرح عمران کا صحیح مقابلہ کرنے کے لیے یہ پوری پاور کے ساتھ آئے گا اور یہ کرے گا بھی مقابلہ. اور یہ کافی سٹرونگ ہو چکا ہے اس وقت سیاسی طور پہ. پہلے وہ کہتے ہیں نا سیاسی بچہ تھا, تو اب وہ کافی حد تک اس کے سٹارز جو ہے وہ کافی مضبوط ہو چکے ہیں, اس کی پوزیشن کافی مضبوط ہو چکی ہے. یہاں تک کہ اگر پیپلز پارٹی ذاتی طور پہ اتنی جو ہے درخشندہ جماعت نہیں رہی, مگر بلاول ہی کی وجہ سے اس پارٹی میں ایک روح رواں جو ہے وہ زندہ رہے گی اور یہ اس کو قائم رکھے گا, اور شاید آگے جا کے یہ کافی آگے اس جماعت کو لے کے جائے.
یہ چانسز ہیں. اور اگر کہا جائے کہ جو ہے سندھ جو ہے پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے, تو یہ جو ہے گڑھ مزید مضبوط ہوتا ہوا آپ کو مطلب وہاں ان کی منوپلی اس طرح سے جس طرح سے ہمیشہ قائم رہی ہے, رہے گی. سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف جو کہ یہاں پر نہیں ہے, اب ان کی زندگی میں کیا ہونے جا رہا ہے, کنکلوڈ کر کے بتائیے گا. آ رہے واپس نومبر میں آنے کے بہت سارے چانسز. اچھا جی, میں آپ کو بتا رہی ہوں, بریک کر کے بتا رہی ہوں کہ سابق وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف نومبر میں آنے کے بہت سارے, یعنی کہ جب 22 اکتوبر جیسے ہی کراس ہوگا وہاں سے ان کا ٹریول کا فیس بن رہا ہے, اور ساری چیزیں دوبارہ فیس کریں گے. ہاں جی, اور دوبارہ فیس کریں گے ساری چیزوں کو, اور ساری چیزیں ان کے ساتھ چلیں گی. اور اس کے بعد 4-5 مہینے بعد جو یہ ابھی فیز آ رہا ہے ان کی سیاست کا, یہ الٹیمیٹ فیز ہے. جوپٹر سیٹرن ان کے گھر میں اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ آگے ان کو زبردست سپورٹ دیں گے, اور ان کی پاپولیرٹی میں اور باقی چیزوں میں بہت سارا اضافہ ہوگا. گورنمنٹ کو ٹف ٹائم دیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ الیکشنز دوبارہ ہو جائیں گے اور دوبارہ پی ایم بن جائیں گے, ایسا ان کی لائف میں ایسا نہیں ہے ان کی عورت کو. لیکن یہ ہے کہ وہ پھر بھی کام ضرور کریں گے دوبارہ. کام تو مطلب اب آنے کی تیاری شروع ہو گئی ہے, اور اب دیکھیں گے پاکستان میں, یہ دیکھیں جو لوگ پاکستان کے الٹیمیٹلی انہوں نے پاکستان واپس تو آنا ہے کچھ سال بعد, کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد. تھینک یو سو مچ بہت آف یو, بہت ہی مزے کی ڈسکشن رہی. کنکلوڈ پروگرام کو ایسے کریں گے کہ ہاتھ کی لکیریں روزانہ کی بنیاد پر چینج ہوتی ہے, اور تبدیلی آپ کی زندگی میں ہر روز ہر لمحہ آتی چلی جاتی ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو ڈائجسٹ کرنا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. وقت وہ بھی نہیں رہا تو وقت یہ بھی نہیں رہے گا. بس وقت کی سب سے اچھی خاصیت یہی ہوتی ہے, اس کو ڈائجسٹ کر کے چلے گی تو زندگی آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائے گی. اپنی میزبان سوہا افضل کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, ویکینڈ کو انجوائے کیجیے گا, پریکاشن کووڈ کی وجہ سے ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.